मुझ से दूर वो अपने जाप में मसरूफ था और उसके दिल में खौफ का बसेरा था। फिर अपने जाप के आखिरी रोज जब भैरों जागने वाला था, अचानक तूफान आ गया। जो कुछ हुआ था उसकी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ हुआ था। वो लरसते हुए दिल और कांपते बदन के साथ उस तरफ देखने लगा जहां भूचाल आया हुआ था। खौफनाक धमाके हो रहे थे और उसके साथ ही चीखों पुकार की आवाजें उभर रही थीं। राजगंधर की समझ में कुछ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो अपने जाग के आखिरी मराहिल से गुजर रहा था और कुछ ही लम्हों बाद भैरों जागने वाला था। क्या ये उसकी कोशिशों को नाकाम बनाने का कोई अमल था? दूसरा ख्याल बाबा अदरीस के बारे में आया कि कहीं बाबा अदरीस ने चढ़ाई ना करा दी हो, क्योंकि राजगंधर उन्हें धमकियां देकर आया था। लेकिन जो कुछ भी हुआ हो, वो अभी अपना जाप नहीं छोड़ सकता था, वरना दोहरी मार पड़ जाती। भैरों उसे कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था। गोलियां चलती रहीं, बहुत सी गोलियां उसके आसपास से भी गुजरी थीं और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। कोई भी गोली उसे चाट सकती थी। उसने इतना किया कि जमीन पर लेट गया, मगर अपना मंत्र जारी रखा। फिर थोड़ी देर के बाद वक्त पूरा हो गया। भैरों जागा और उसकी भयानक आवाज उभरने लगी। राजगंधर ने कहा, भेरू, जो पता तूने मुझे बताया था वो ठीक था, लेकिन वो वहां से जा चुकी थी। तेरे बगैर मैं ये नहीं मालूम कर सकता कि वो वहां से कहाँ गई। मैंने एक बार फिर तुझे कष्ट दिया है, मुझे बता भेरू कि अब वो कहाँ है। नक्शा मन में उतार ले, भेरू ने कहा, और उसके बाद देर तक उसकी आवाज गूंजती रही। वो राजगंधर को बच्ची के नए ठिकाने के बारे में बता रहा था और राजगंधर उसके बताए हुए पते को मन में उतार रहा था। दूसरी तरफ गोलियां चलना बंद हो गई थीं, लेकिन हाहाकार अब भी सुनाई दे रहा था। बहुत से लोग उन गोलियों से जख्मी हुए थे और बहुत से मर भी चुके थे। फिर अचानक ही मुड़ के आसपास आग भड़क उठी। राजगंधर खौफ से कपकपा रहा था और भेड़ों की आवाज उभर रही थी। तीसरी बार तूने मुझे जगाया है, अब इसके बाद खबरदार ऐसी कोई कोशिश मत करना, वरना मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तू बगैर चिता के जल जाएगा, समझा? भैरों की आवाज बंद हो गई। राजगंधर जमीन पर पड़ा कपकपा रहा था और उसके मुंह से मध्यम मध्यम आवाजें निकल रही थीं। हे महासाबली, हे कलकत्ते की काली, मुझसे ऐसा क्या दोष हो गया कि चारों तरफ से मैं कष्ट में पड़ गया। एक तरफ मेरा ज्ञान ध्यान मट्टी हो गया और दूसरी तरफ ये मुसीबत गले आ पड़ी। पता नहीं क्या हुआ है, अब क्या करूं? गोलियां चलना बंद हो गई थीं। वो खामोशी से अपनी जगह से उठा और कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा जहां वह चुपकर बैठ जाए। मट्टी के एक तोदे के पीछे ऐसी जगह मिल गई जिसके आसपास झाड़ियां भी थीं। यहाँ से वो अपने मुठ पर निगाह भी रख सकता था। बहुत देर तक वो जलती आग की रोशनी में सायों को इधर उधर भागते देखता रहा। उसका ठिकाना तबाह हो गया था। काफी देर गुजर गई और फिर उसे एक साया सा इधर आता हुआ नजर आया। साया उस जगह पर आकर रुक गया जहाँ थोड़ी देर पहले राजगंधर अपना जाप कर रहा था। यहाँ रुककर वो साया इधर उधर देखता रहा। दूसरी तरफ मुड़ के आसपास आग बुझ रही थी और धुएं के बादल फिजा में बुलंद हो रहे थे। साया इधर उधर देखता रहा और फिर उसकी आवाज उभरी, गंदल महाराज, महागुरु, कहाँ हो तुम महाराज? राजगंदल ने कुंदन लाल की आवाज पहचान ली। वो एकदम अपनी जगह से खड़ा हो गया और चीखा, कुंदन लाल, इधर आ जाओ। कुंदन लाल रोता पीटता उसके पास पहुंच गया। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया, सब कुछ भस्म हो गया। बहुत से साथी मारे गए और बहुत से जख्मी हो गए। जो जिंदा हैं वो उधर भाग गए। डेरे को आग लगा दी गई महाराज, बहुत बुरा हुआ है। मगर वो थे कौन? पता नहीं महाराज, हाय सब कुछ जलाकर खाक कर दिया ससुरों ने, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। गोलियां अलग चलाई। मुझे तो यूं लगता है जैसे ये शाहपुर के मुसलमानों का कोई ऐसा टोला था जो आपका दुश्मन था। उन सब ने मुंह पर धाड़े बांधे हुए थे महाराज, एक एक को मार मार कर एक ही बात पूछ रहे थे कि राजगंदल कहाँ है। महाराज, वो आपकी तलाश में आए थे और सब कुछ तबाह करके चले गए। महाराज, मैं अपने दोस्तों की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे भी 3 गोलियां लगी हैं, पर मुझे मालूम था कि आप यहाँ जाप कर रहे हैं। मैं किस मुश्किल से इधर आया हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। जय हो महाराज की, जय महाराज साबली। कुंदन लाल जमीन पर बैठ गया। राजगंधर ने उससे किसी हमदर्दी का इजहार नहीं किया। वो उसे देखता रहा था। कुंदन लाल आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर लेट गया और थोड़ी देर के बाद वो साकित हो गया। राजगंधर बदस्तूर उसे देखता रहा। फिर उसने एक ठंडी सांस ली और बोला, तेरे लिए अच्छा था कि तू भी इस चिता में जल जाता।
ٹھیک ہے، اگر مہاسابلی میری تباہی چاہتا ہے تو بھلا اسے کون روک سکتا ہے، پر میں جیون کی آخری سانس تک کوشش کرتا رہوں گا کہ مجھے مہاشکتی مل جائے۔ راج گندل وہاں سے آگے بڑھ گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا تاریکیوں میں روح پوش ہو گیا۔ اس کے مٹھ سے 13 پجاریوں کی لاش ملی تھی، کچھ زخمی بھی تھے اور باقی جو تھے وہ بھاگ گئے تھے۔ راج گندل کا ڈیرا تباہ ہو گیا تھا۔ لوگوں اور پولیس کا یہی خیال تھا کہ راج گندل کے دشمنوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ اصل بات کی ہوا کسی کو نہیں لگی تھی کہ چودھری شاہ نواز نے راج گندل سے عرشیہ کی گمشدگی کا انتقام لیا ہے۔ صوفیہ عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ ماں باپ اسے مستقل ملنے دیتے رہتے تھے۔ نذیر حسین کہتے، تف ہے تجھ پر صوفیہ، آج کل کی لڑکیوں کو دیکھو، پر لگے ہوئے ہیں، آسمان میں سراغ کرنے کو تیار رہتی ہیں، مردوں کی برابری میں دیوانہ وار کام کر رہی ہیں، ایک تو ہے کہ اتنا سا کام ابھی تک نہیں کر پائی۔ میں نے اس کام کی کون سی تربیت لے رکھی ہے ابا، عجیب باتیں کرتے ہیں آپ نے مجھے ایک ایسے کام پر لگا دیا ہے جس کا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، عجیب سی باتیں ہیں یہ ساری اماں، آپ بھی ابا کو منع نہیں کرتی، اب مجھے بتائیے کیا کروں میں؟ محمود علی جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں ان کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی اپنے بچوں سے بات کرتا ہے، ایسی شکل میں آپ خود مجھے بتائیے کیا کروں میں؟ اے بی بی، جو کچھ کر رہے ہیں تمہارے لیے ہی کر رہے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تم سے کہ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو پھوٹی کوڑی نہیں مانگے گے تم سے، یہ مت سمجھنا کہ ہم اپنا بڑھاپا سنوار رہے ہیں تمہارے ذریعے، لو الزام لگا ڈالا ہم پر کہ ہم تمہیں برائی پر مجبور کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں تو ایک اور بات آ گئی ہے رقیہ بیگم، کچھ نہیں کر رہی یہ، بس ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے، مجھے نہیں آتا یہ سب کچھ، سمجھے آپ لوگ؟ تو بی بی پھر وہاں گھسے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا عزت لٹاؤ گی ہماری ہیں؟ خبردار جو ایک قدم باہر نکالا، لعنت بھیجو جی، جو اس کی تقدیر میں ہے وہ ہو جائے گا، بیٹھی رہے گی زندگی بھر، ہمارا کیا ہے، آج مرے کل دوسرا دن، ارے ایسے بات کر رہی ہے جیسے ہم پر احسان کر رہی ہو، ایک تو ہم نے اسے کھل کر کھیلنے کا موقع دیا ہے، عزت دار لوگ کب ایسا کرتے ہیں، مگر کیا کریں، ماں باپ اولاد کے لیے ہی مرتے ہیں، توبہ توبہ۔ دور کرو اسے میری نگاہوں کے سامنے سے، مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا ہے اور اپنی بے غیرتی احساس ہو رہی ہے، میں نے صرف یہ سوچ کر اسے اس بات کا موقع دیا تھا کہ اگر محمود علی اس کے جال میں پھنس گئے تو اس کے بارے نیارے ہو جائیں گے، ارے لڑکیاں تو پتہ نہیں کیا کیا کر لیتی ہیں، رہنے دے بی بی، رہنے دے تو، کہیں ہمیں دو کوڑی کا کر کے نہ دینا، منع کر دو اسے رقیہ بیگم، بس منع کر دو۔ کیوں، کیا کہتی ہے؟ آخری موقع دیتی ہوں تجھے، سمجھا لوں گی تیرے ابا کو، محمود پر اپنی الفت کا اظہار کر دے، صاف صاف کہہ دے ان سے کہ تیرے دل میں ان کے لیے محبت کا مقام پیدا ہو چکا ہے اور تو ان کے قدموں میں رہنا چاہتی ہے، جا اب، کھڑی ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہی ہے، باپ سے آنکھیں ملاتی ہے، جو بتایا ہے وہ کر، اسی میں سب کی نجات ہے۔ صوفیہ باہر نکل گئی، اس کا سر چکرا رہا تھا، حقیقت یہ تھی کہ شاہد علی اس کے دل میں رہتا تھا، بہت عرصے کی محبت تھی، بڑا احترام کیا تھا ان دونوں نے اپنی محبتوں کا، شاہد نے بس ایک بار کہا تھا کہ صوفیہ دل چاہتا ہے کہ تمہیں کسی راج محل میں بٹھا دوں، لیکن انسان بے بس ہے، خدا تمہیں خوش رکھے، ایک اعلیٰ مستقبل تمہیں دے۔ صوفیہ نے اس کے الفاظ میں جو کھسک محسوس کی تھی وہ اس کے دل میں محفوظ تھی، جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ کس طرح کے لوگ ہیں، نذیر حسین دولت کے پجاری اور ان کی باتوں سے اسی طرح کا اظہار ہوتا تھا، اکثر کہتے تھے کہ صوفیہ اگر تو لڑکا ہوتا ہمارے سارے دل درد دور ہو جاتے، مگر تو ہماری کالی تقدیر سے منسلک ہے۔ صوفیہ باہر نکل آئی اور ایک گوشے میں بیٹھ کر ماں باپ کے بارے میں سوچنے لگی، بہرحال اپنے ماں باپ کو چاہتی بھی تھی، بے شک ان کا یہ مطالبہ بہت انوکھا تھا اور وہ سوچتی تھی کہ یہ کسی طرح بھی ایک عزت دار عمل نہیں ہے، ہمیشہ ہی ماں باپ کی رضا کے سامنے سر جھکاتی رہتی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اندرونی حویلی کی جانب چل پڑی۔ محمود علی اپنے کمرے میں کسی کام سے بیٹھے ہوئے تھے، صوفیہ اکثر ان کے کام کر دیا کرتی تھی، جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو انہوں نے کہا، واہ صوفیہ، اس وقت تو تم فرشتہ بن کر آئی ہو، میرے پاس آؤ، تھوڑا سا میرے ساتھ کام کرو۔ جی، صوفیہ مدھم لہجے میں بولی اور محمود علی نے اپنے سامنے رکھے ہوئے بہت سے کاغذات اس کے سامنے کر دیے۔ دیکھو، یہ ایک تحریر ہے،
ان کاغذات میں تم اس تحریر کو مختلف جگہوں پر تلاش کرو اور جہاں وہ نظر آئے اس پر سرخ نشان لگا دینا۔ یہ کچھ اہم کاغذات ہیں اور مجھے ان میں سے کچھ کاغذات الگ کرنے ہیں جن میں وہ تحریر موجود ہے۔ تعداد زیادہ ہے اور میں کچھ تھکن سی محسوس کر رہا ہوں۔ تم تھوڑی دیر انہیں دیکھو اور پلیز ذرا احتیاط سے۔ صوفیہ کاغذات لے کر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں دوسرے کاغذات پر اس تحریر کو تلاش کرنے لگیں، مگر الفاظ آنکھوں کے سامنے مٹ گٹ ہو رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ 2-4 ہی صفحات دیکھے تھے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کے کچھ قطرے ٹپک پڑے۔ محمود علی جو پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، بس ان کاغذات کے بارے میں سوچ رہے تھے جن کی تفصیل اکٹھی کر کے انہیں ایک اہم سرکاری محکمے کو بھجوانی تھی۔ صوفیہ پر نگاہ پڑی تو چونک پڑے۔ آنسوؤں کے قطرے کاغذات پر ٹپک رہے تھے اور صوفیہ گھبرا کر انہیں اپنے دوپٹے کے آنچل سے صاف کر رہی تھی۔ محمود علی حیرت سے سیدھے ہو گئے۔ اسی وقت پیچھے سے ذکیہ بیگم بھی آ گئیں۔ صبوحی ان کی گود میں تھی۔ محمود علی جو حیرانی سے صوفیہ کو دیکھ رہے تھے جلدی سے بولے، صوفیہ کیوں رو رہی ہو؟ کوئی تکلیف ہے؟ صوفیہ نے دوپٹہ آنکھوں پر رکھ لیا۔ نہیں، میں نہیں رو رہی، بس ایسے ہی ذرا آنکھوں میں دھندلاہٹ آ گئی تھی۔ دوپٹہ ہٹاؤ، محمود علی پر روب لہجے میں بولے۔ ذکیہ بیگم آگے بڑھی اور انہوں نے دوپٹہ صوفیہ کے چہرے سے ہٹا دیا۔ صوفیہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ ذکیہ بیگم اور محمود علی کے دل میں ہمدردی کا ایک طوفان امڑ آیا۔ انہوں نے اس وقت یہ غور نہیں کیا تھا کہ صبوحی مسکراتی نگاہوں سے صوفیہ کو دیکھ رہی ہے۔ دونوں صوفیہ کو چپ کرانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے اور اسے طرح طرح سے دلاسے دینے لگے۔ بمشکل تمام صوفیہ کی ہچکیاں رکی تھیں۔ دیکھو صوفیہ، تم جانتی ہو کہ ہم لوگ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور تمہیں اپنا سمجھتے ہیں۔ تم مجھے اپنے رونے کی وجہ بتاؤ۔ بات چاہے کچھ بھی ہو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری ہر بات اپنے دل میں رکھوں گی۔ والدین نے کچھ کہا ہے یا کسی اور نے؟ بتا دو۔ دیکھو صوفیہ، اگر تم نے زبان نہ کھولی تو؟ میں بتا رہی ہوں، صوفیہ کے منہ سے نکلا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ الفاظ اس نے اپنے منہ سے نہ ادا کیے ہوں، بلکہ اس کی زبان خود بخود کھل گئی۔ بیٹھو، ہاں آرام سے بیٹھ جاؤ، میں پانی منگواتی ہوں تمہارے لیے۔ نہیں، پہلے آپ مجھ سے سن لیجئے کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ ہاں بتاؤ۔ اس حویلی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی دولت پر نگاہ رکھتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ آپ کی قربت حاصل کر کے کسی نہ کسی طرح آپ کی دولت پر قبضہ جما لیں۔ میرے ماں باپ بھی ایسے ہی لوگ ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، لیکن ابا اور اماں کا خیال ہے کہ میں محمود علی صاحب سے روابط بڑھاؤں، ان کی قربت حاصل کروں اور یہ کوشش کروں کہ محمود علی صاحب ذکیہ بیگم کو چھوڑ دیں۔ تب میرے والدین میرا ان سے نکاح کرا دیں گے اور اس طرح وہ محمود علی صاحب کی دولت کے حقدار بن جائیں گے اور میرے ذریعے یہاں عیش کریں گے۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی۔ مجھے برا بھلا کہا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں۔ میں اپنے کالج کے ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کی دولت کا ایک پیسہ بھی نہیں چاہتی، مگر وہ لوگ مجھے ہر وقت اس پر آمادہ کرتے ہیں۔ میں تنگ آ چکی ہوں ان تمام حالات سے۔ میں صوفیہ کی زبان بند ہو گئی۔ اس نے دہشت زدہ نگاہوں سے محمود علی اور ذکیہ بیگم کو دیکھا اور پھر اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے احساس ہوا کہ یہ کیا کہہ دیا اس نے، لیکن یہ سب کچھ کہنے میں اس کے ارادوں کا کوئی دخل نہیں تھا۔ نہ جانے کس نے اسے اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ زبان کھول دے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ذکیہ بیگم کے چہرے پر پہلے تو غصے کے آثار نظر آئے، پھر انہوں نے محمود علی کا چہرہ دیکھا اور محمود علی ہنس پڑے۔ لیجیے ذکیہ بیگم، آپ کو ہم سے جدا کرنے کی کارروائیاں بھی ہونے لگیں۔ ذکیہ بیگم نے محمود علی کو دیکھا اور جذباتی ہو کر ان کے قریب آ گئیں۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، پورا بھروسہ۔ شکریہ، یہی میں سننا بھی چاہتا تھا، محمود علی نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ دیر مکمل خاموشی طاری رہی، پھر محمود علی نے ذکیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، باہر کی دنیا میں بھی اسی طرح کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں ذکیہ بیگم، یہ سب ہمارے اپنے ہیں، بیچارے برے حالات کا شکار ہیں۔ اس طرح ان کی سوچ منفی ہو گئی ہے، لیکن میں اب بھی ان کے لیے دل میں کوئی برائی نہیں رکھتا۔ برائی کو چھوڑ دینا بہادری نہیں ہوتی، اگر ہم اس میں کچھ بہتری پیدا کر سکیں تو یہ بڑا کام ہوگا۔ بہرحال کیا کہتی ہیں آپ اس سلسلے میں؟
میں آپ سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ اپنوں میں اگر کوئی برائی پیدا ہو جائے تو ان سے کنارہ کشی اختیار تو نہیں کی جا سکتی۔ بھلا اس کے بعد اس کی کیا گنجائش ہے کہ کوئی ہمارے اور آپ کے درمیان رکھنا اندازی کر سکے؟ خیر، اس بچی نے جس محبت کے ساتھ ہمیں اپنی اور اپنے ماں باپ کی کمزوریوں سے آگاہ کیا ہے وہ قابل قدر ہے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اسے کسی اچھے انعام سے نوازیں۔ وہ انعام آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس نوجوان لڑکے سے اس کی شادی جس سے یہ محبت کرتی ہے۔ ذکیہ بیگم نے کہا، باخدا میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا۔ اب تم ایسا کرنا کہ صوفیہ سے اس لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا۔ بھلا مامون نذیر حسین یا ممانی رقیہ کی کیا جرأت ہے کہ ہمیں اس نوجوان سے اس کی شادی کرنے سے روک سکیں؟ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ صوفیہ شرمائے ہوئے انداز میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے دل کو ایک گہرے سکون کا احساس ہوا تھا۔ حمید خان خود حیران تھا۔ چودھری شاہ نواز میں بڑی نمایاں تبدیلیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے وہ بڑے مست مولا ہوا کرتے تھے، اپنی رنگ رلیوں میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ حمید خان جانتا تھا کہ عرشیہ بیگم سے شادی کے باوجود انہوں نے اپنے مشاغل ترک نہیں کیے تھے۔ کچھ پرانی جاننے والیاں اور اس کے ساتھ ہی کچھ نئی شناسائیاں۔ ان کی مصروفیات پہلے سے زیادہ مختلف نہیں تھیں۔ حمید خان بے شک لکڑ موڑ حویلی میں رہتا تھا، لیکن چونکہ وہ چودھری صاحب کا خاص آدمی تھا اس لیے اسے چودھری کے مشاغل کے بارے میں تمام تر تفصیلات ملتی رہتی تھیں، اور اب چودھری کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں وہ اس کے لیے حیرانی کا باعث تھیں۔ انہوں نے بڑی دل سوزی سے کہا تھا، یار حمید خان، انسان برائی کے راستوں پر کتنی ہی دور نکل جائے لیکن پچھتاوے کا ایک وقت ضرور آتا ہے، اور اس وقت وہ سوچتا ہے کہ کاش اپنی خواہشوں پر قابو پا لیا ہوتا۔ تم یقین کرو، میں جانتا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ بھی انسان ہی کی خوبی ہے کہ تباہی کے راستے پر چلتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ شاہینہ میری توجہ کا مرکز تھی۔ اس سے شادی کے بعد میں غیر مطمئن نہیں تھا، مگر میری فطرت کبھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ عرشیہ کو بے شک میں نے رحم اور ہمدردی کے جذبے کے تحت اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، لیکن بعد میں وہ میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے عرشیہ کی بھی حق تلفی کی ہے، لیکن اب جب کہ وہ میری نگاہوں سے گم ہو چکی ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس کا میری زندگی سے بہت گہرا تعلق تھا۔ اگر عرشیہ واپس آ جائے تو شاہ نواز بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ حمید خان، اگر میری یہ خواہش پوری ہو جائے تو میں واقعی اپنے آپ کو تبدیل کر لوں گا، اور پھر یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ میری بیٹی کی ماں بھی بن چکی ہے میں بہت تڑپتا ہوں اس کے لیے۔ کاش ایک بار میری تقدیر پھر سے روشن ہو جائے۔ سر جی، ایسا ہوگا، آپ یقین کر لیں۔ ہمارے لیے یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ چھوٹی بیگم زندہ ہیں۔ اب وہ کہاں ہیں؟ بس اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ نہ جانے کیوں میری امید بابا ادریس علی سے بھی لگی ہوئی ہے۔ کہاں گم ہو گئے وہ؟ کوئی اتا پتہ ہی نہیں ملتا۔ سر جی، میں نے ان کے سسرال سے بھی معلومات حاصل کرائی ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ بہرحال یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے۔ در حقیقت چودھری شاہ نواز بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس رات وہ اپنی حویلی میں موجود تھا، اپنے بیڈ روم میں سو رہا تھا کہ اچانک کسی کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اچانک اس نے چونک کر چاروں طرف دیکھا تو کوئی دروازے سے باہر نکلتا ہوا نظر آیا۔ کالی چادر میں لپٹا ہوا یہ سایہ دروازے سے باہر نکل گیا تو اس کی نگاہیں شاہینہ کے بیڈ کی جانب اٹھ گئیں۔ بیڈ خالی تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر نکلنے والی شاہینہ ہی تھی۔ چودھری شاہ نواز کے بدن میں بجلیاں سی دوڑ گئیں۔ وہ تیزی سے اٹھا اور پھرتی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑے فاصلے پر اسے شاہینہ جاتی ہوئی نظر آ گئی تھی، اور پھر وہ چور دروازے سے حویلی سے باہر نکل گئی۔ چودھری شاہ نواز اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس وقت وہ تنہا ہی تھا، اور چونکہ نیند سے جاگ کر اس سائے کے پیچھے لپکا تھا اس لیے کوئی بھی چیز ساتھ نہیں لے سکتا تھا، بس سلیپر پہن لیے تھے۔ موبائل فون بھی نہیں تھا کہ حمید خان کو ہی اطلاع دے دیتا۔